अस्सलाम वालेकुम, मैं इमदाद सुमरो। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की वतन वापसी की बातें शुरू क्या हुई, कई सवाल उठ खड़े हुए और सबसे अहम सवाल ये कि इमरान खान साहब के होते हुए आएंगे या वो जाएंगे तो आएंगे। उस पर तो मैं पहले व्लॉग कर चुका, लेकिन उससे हट के कई और सवाल आते हैं। एक सवाल ये है कि क्या जब नवाज शरीफ वतन वापस आएंगे तो वो वज़ीर आज़म बनेंगे, उनकी हुकूमत होगी, उनको कितनी मेजॉरिटी मिलेगी, और उससे भी बड़ा ये कि नवाज शरीफ साहब जब इस बार वापस आएंगे तो उनका इस्तकबाल कितना बड़ा होगा। जो माजी में जब नवाज शरीफ साहब ने अपनी जलावतनी ख़त्म की थी और पाकिस्तान पहुँचे थे, लाहौर पहुँचे थे, बल्कि एक बार इस्लामाबाद एक बार लाहौर आए थे, तो उनका इस्तकबाल उनके शायाना शान नहीं हुआ था। जो नवाज शरीफ साहब जितने बड़े लीडर और पंजाब में जितनी बड़ी मेजॉरिटी उनके पास थी, उसके मुताबिक उनके दोनों इस्तकबाल नहीं हुए थे। चाहे इस्लामाबाद में तो खैर लोग पहुँच ही नहीं पाए थे, लाहौर वाला जो इस्तकबाल था 2007 की मैं बात कर रहा हूँ। तो अब क्या मंसूबा बनाया जा रहा है, अंदर खाते क्या चल रहा है, मुस्लिम लीग नून किस तरह तैयारी कर रही है, ये मामला। और दूसरा, हुकूमत, इमरान खान साहब की हुकूमत ज़ाहिर है जाएगी तो नवाज शरीफ साहब आएंगे, और हुकूमत जाने के लिए अब सियाणे ये कह रहे हैं कि जी अब ये बात कोई बहुत लंबी नहीं है, मार्च अप्रैल, और मार्च अप्रैल तक अगर इमरान खान साहब रह गए, उनको ना निकाला जा सका, तो फिर बजट आ जाएगा और बजट के बाद फिर नए इंतखाबात की तैयारी होगी। तो फिर ये भूल जाएं कि नवाज शरीफ साहब आते हैं और आकर यहाँ पर इमरान खान साहब की हुकूमत के होते हुए आएंगे और जेल से बाहर रह पाएंगे, यानी जेल नहीं जाएंगे। तो एक तो ये है कि नवाज शरीफ साहब के आने की बातें और इमरान खान साहब के जाने की बातें, तो उससे ये समझा जा रहा है कि इमरान खान साहब जो हैं वो आइंदा 1-2 माह के मेहमान हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा मार्च तक नवाज शरीफ साहब ने ख़ुद भी एक बार नहीं कई बार कहा था, और मैं 2-3 बार ये खबर भी दे चुका हूँ। उन्होंने कहा था कि जी मार्च तक तो इंतज़ार कर लो ना, उडीक लो मौलाना साहब, की हो जाते ज़रा मार्च तक इंतज़ार करो। तो इस वजह से 23 मार्च लॉन्ग मार्च की डेट दी थी, यानी नवाज शरीफ साहब को फरवरी के आखिर तक तमाम मामलात ठीक करके देने की गारंटी दी गई थी। तो इसीलिए नवाज शरीफ साहब ने फरवरी के बाद शुरू होता है मार्च, तो मार्च में नवाज शरीफ साहब ने 23 मार्च की तारीख दी थी कि 23 मार्च को हम लॉन्ग मार्च करेंगे, इस्लामाबाद की तरफ जाएंगे। पहले ये लग रहा था कि 23 मार्च का लॉन्ग मार्च नहीं होगा, अब लग रहा है कि अगर, एक बड़ा अगर है ना, कि अगर वो जो नवाज शरीफ साहब समझ रहे हैं या उनके साथ जो अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो रही है इस्टेब्लिशमेंट की, उसके तहत अगर मामलात आगे बढ़े तो लॉन्ग मार्च नहीं होगा, वरना लॉन्ग मार्च हो जाएगा और बड़ा तगड़ा लॉन्ग मार्च होगा। उस सूरत में इमरान खान साहब क्या करेंगे, अगर जो अंडरस्टैंडिंग हो जाती है और अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक फिर इमरान खान साहब ने घर जाना है, तो ज़ाहिर है कभी इम्कान ये है कि लॉन्ग मार्च की नौबत नहीं आएगी। तो उस सूरत में इमरान खान साहब क्या करेंगे? फ़िलहाल तो इमरान खान साहब रिलैक्स कर रहे हैं, अपनी तरफ से शो कर रहे हैं कि जी मैं बहुत इजी हूँ, बिल्कुल बैठा हुआ हूँ बनीगाला के पहाड़ पे चढ़ा हुआ, और वहाँ से बैठकर मैं खपलू में जो बर्फ़ानी तेंदुआ है ना, वो स्नो लेपर्ड, वो मैं देख रहा हूँ वहाँ से बैठा हुआ, उसकी चालें, उसको चलना, उसको परेशान, ये वो मैं देख रहा हूँ। तो इमरान खान साहब ने एक तस्वीर कल ट्वीट की थी, तस्वीर नहीं वीडियो ट्वीट की, वो अपना बर्फ़ानी तेंदुए की, और वो उन्होंने कहा कि ये नायाब तेंदुआ और उसकी ये तस्वीर पाकिस्तान, अपना वीडियो वो ज़ाहिर कैमरे में वहाँ पर वाइल्ड लाइफ वालों ने ले ली, उसको कैमरे की आंख में आ गया। तो वो इमरान खान साहब इस तरह की चीज़ें, इमरान खान साहब क्योंकि कोशिश ये करते हैं कि वो साइकोलॉजिकली अपने आप को स्ट्रॉन्ग शो करें। वो कहते हैं ना कि खिलाड़ी जब तक हार ना माने तब तक उसको कोई नहीं हरा सकता। तो इमरान खान साहब ये दिखाने की कोशिश करेंगे, मैनू नहीं फ़र्क पैंदा, नवाज शरीफ साहब आने की बात कर रहे हैं, जाने की बात कर रहे हैं, जो मर्ज़ी करते रहें, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। हालांकि बिचों डरे ने खान साहब, इतने डरे हुए हैं कि पार्टी के इजलास में, तर्जुमानों के इजलास में सवाल उठा दिया। कुछ चीज़ें होती हैं ना, लाशौरी तौर पर बंदे के मुंह से खौफ तो निकल ही जाता है ना, तो वो उनको लाशौरी तौर पर उनकी ज़बान से निकल ही गया होगा कि ये क्या बातें हो रही हैं जी, नवाज शरीफ वापस आएंगे और चौथी बार वज़ीर आज़म बनेंगे। तो वो उस तासुर को मिटाने के लिए फिर इस तरह की तस्वीरें शेयर कर रहे हैं। नासिर शाह वज़ीर सिंध के बल्दियात के, उन्होंने उस पर दिलचस्प तबसरा किया। उन्होंने कहा कि जी ये आपको तो अच्छा लगेगा, आप ठीक है, आप इसको पसंद कर रहे हैं क्योंकि ये ऊपर बैठा हुआ है पहाड़ों पर, और इसको ना महंगाई का असर है, ना इसको भूख का, आपकी आलाई महंगाई से भूख का फ़र्क पड़ता है भूख से, ना इसको सुई गैस की शॉर्टेज का फ़र्क पड़ता है। अगर ये नीचे आए और आप भी पहाड़ों से उतर कर नीचे आएँ, ज़रा देखें, बाज़ारों में जाएं कि कितनी महंगाई है, लोगों का क्या हाल है, तो फिर आपको पता लग जाएगा। तो मतलब ये है कि जिस तरह तेंदुआ पहाड़ों पे चढ़कर
اس کو کچھ نہیں پتہ دنیا جہان کا، اسی طرح آپ بھی پہاڑ پر، بنی گالا کے پہاڑ پر چڑھے ہوئے ہیں اور آپ بھی ذرا نیچے اتریں اس پہاڑ سے تو آپ کو بھی لگ پتہ جائے. ایک یہ، اور دوسرا عمران خان صاحب کے جو ترجمان ہیں وہ ٹویٹر پر جنگ جاری رکھے ہوئے ہیں، ٹویٹر کی جنگ. اور پی ٹی آئی کو کہا ہی سوشل میڈیا اور ٹویٹر کی پارٹی جاتا ہے. انہوں نے وہ کوشش کرتے ہیں لیکن اب ان کو اتنی پذیرائی نہیں ہے. ایک وقت تھا پی ٹی آئی کو ٹرین چلانا چاہتی تھی تو یوں منٹوں میں لاکھوں اس کو ملتے تھے، ٹرینڈز کے ہٹس ملتے تھے، یا جو بھی اس کو سوشل میڈیا کی زبان میں کہتے ہیں، وہ لاکھوں میں چلا جاتا تھا منٹوں میں. اب دنوں میں بھی ہزاروں میں رہتا ہے بھائی، کیونکہ ظاہر ہے لوگ والنٹیئر کرتے تھے، کچھ پیسے والے تھے جو پیسے تنخواہ پہ لگائے گئے تھے، اور ان لوگوں کو کچھ جو زیادہ تر لوگ تھے وہ تو اس امید کے ساتھ تھے نا کہ کپتان آئے گا، 200 ارب لائے گا اور 100 ارب آئی ایم ایف کے منہ پہ مارے گا، اور 100 ارب جو ہمارے یعنی قوم کے نصیب اچھے کرنے کے لیے خرچ کرے گا. تو وہ تو نہیں ہوا، تو وہ لوگ تو چھوڑ گئے، وہ چھوڑ چھاڑ کے اپنے کاموں میں لگ گئے. لیکن جو اب تنخواہ پہ، پیسے پہ ہیں، وہ ہزاروں میں ہیں، تو وہ لگے ہوئے بیچارے، وہ کوشش کرتے ہیں. تو عمران خان صاحب کی جو ٹویٹر پر، سوشل میڈیا پر، فیس بک پر فالوئنگ تھی وہ بھی اتنی ہی کم ہوئی ہے جتنی خیبر پختونخوا میں ہوئی ہے، جتنی پنجاب میں ہوئی ہے، ووٹ جتنا کم ہوا ہے. تو وہاں پر بھی عمران خان صاحب اب یہاں تک کہ بعض اوقات میں دیکھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی جس کا سوشل میڈیا فارغ ہے، بالکل کام کا نہیں کسی، وہ بھی جب کچھ کرنے پہ آتے ہیں تو وہ پی ٹی آئی سے آگے نکل جاتے ہیں. تو عمران خان صاحب کو کی جو سوشل میڈیا پہ ان کا جو زور تھا وہ بھی ٹوٹ چکا ہوا ہے. لیکن جو تنخواہ دار ترجمان ہے شہباز گل صاحب، انہوں نے نواز شریف صاحب کی واپسی کے بعد انہوں نے بھی ایک تصویر شیئر کر دی ہے ٹویٹر پہ عمران خان صاحب کی طرح. نواز شریف صاحب سے کچھ دن پہلے 2 پاکستان کے خوبصورت اداکار ملے تھے، اسٹیج اداکار، مزاحیہ اداکار، ہنی البیلا اور طاہر انجم. انہوں نے ملاقات کی تھی، طارق انجم، انہوں نے ملاقات کی میاں صاحب کے ساتھ، اور ملاقات کرنے کے بعد انہوں نے اپنی تصویریں بھی جاری کی تھی. اور اچھی چیز ہے، فنکار تو بغیر کسی سیاسی وہ ہوتا ہے امتیاز کے، بغیر کسی سیاسی تعصب کے، بغیر کسی لسانی تعصب کے فنکار ہوتے ہیں، سب کے ہوتے ہیں، ان کے سیاسی نظریات جو بھی ہوں. اس پر انہوں نے ٹویٹ کیا ہے کہ جی یہ ہیں وہ اہم لوگ جن سے نواز شریف لندن میں ملاقاتیں کر رہے ہیں. وہ جو بات لگتی ہے نا جب، تو وہ پھر جب لگتی ہے تو پھر آواز بھی آتی ہے نا. ایاز صادق نے جو کہا تھا نا، غیر سیاسی لوگ نواز شریف سے ملاقاتیں کرتے ہیں، اہم اور غیر سیاسی لوگ. تو اس کا جواب اس طرح دیا گیا تھا کہ اہم اور غیر سیاسی لوگ یہ ہیں. تو جس پر طارق انجم صاحب نے تو ان کی خوب ان کی دھلائی کی ہے، ان کو جواب دی ہے. انہوں نے کہا کہ جی یہ آپ کا تو پتہ لگتا ہے کہ آپ کتنے پڑھے لکھے ہیں، ہم فنکار لوگ ہیں، ہمارے لاکھوں کروڑوں فالوورز ہوتے ہیں، ہم تو لوگوں کے دلوں میں بستے ہیں. میاں صاحب سے ملاقات کر کے آپ ہمارا مذاق بنا رہے ہیں. اس طرح کا انہوں نے جواب دیا طارق انجم صاحب نے. تو خیر واپس مدعے پر، نواز شریف. تو نواز شریف صاحب آئیں گے تو کیا کریں گے، اور نواز شریف آئیں گے تو عمران خان صاحب ظاہر وزیر اعظم نہیں ہوں گے، تو عمران خان کیا کریں گے. عمران خان صاحب نے، زلفی بخاری صاحب نے کچھ عرصہ پہلے عمران خان صاحب کا ماڈل بتا دیا تھا کہ وہ کیا کریں گے. انہوں نے کہا تھا کوئی یہ سمجھتا ہے کہ عمران خان کو حکومت سے نکال دیں گے، اقتدار سے باہر کر پھینکیں گے، اور عمران خان صاحب چپ کر کے بیٹھیں گے، تو وہ غلط فہمی میں، یعنی عمران خان صاحب پھر لانگ مارچ لیں گے، پھر جا کر اسلام آباد میں دھرنا دے کر بیٹھ جائیں گے. لیکن اب ایسا نہیں ہوگا، اب ایسا عمران خان صاحب نہیں کر سکیں گے. تب عمران خان صاحب کے پاس وعدے تھے، تب عمران خان صاحب کے پاس الزامات تھے، تب عمران خان صاحب کے پاس خواب تھے. اب کیا ہے، اب عمران خان صاحب کے پاس 3-3.5 سال کی تباہ کن کارکردگی ہے حکومت کی. وہ وزن ہے عمران خان صاحب کے کاندھوں پہ، وزن عمران خان صاحب کو اٹھنے نہیں دے گا. لوگ ان کے کہنے پہ نہیں نکلیں گے. اور جو رہی سے ایک اثر تھی، جو میں نے کل اپنے ویلاگ میں بتائی تھی آپ کو، وہ رہی سے ایک اثر عمران خان صاحب نے ختم کر دی، وہ اس اپنی تنظیمیں توڑ کے، کہ اب نچلی سطح تک جو نیٹ ورک تھا پی ٹی آئی کا، جو 2-4-5 لوگوں کو نکال سکتا تھا کسی محلے سے، کسی گلی سے، وہ بھی نہیں رہا. تو جب وہ بھی نہیں رہا تو پھر عمران خان صاحب لانگ مارچ وغیرہ، وہ زلفی بخاری صاحب والی دھمکی، مجھے نہیں لگتا کہ اس پر وہ عمل کر پائیں گے. لیکن اب واپس آتا ہوں نواز شریف صاحب. تو کیا نواز شریف صاحب اس بار جب آئیں گے تو ظاہر ہے امکان یہی ہے کہ مارچ تک آئیں گے، کہا یہ جا رہا ہے، کیونکہ اس سے پہلے ممکن نہیں لگ رہا. عمران خان صاحب کو گھر بھیجنے کے لیے بھی تو 1-2 ماہ چاہیے نا، اگر وہ جو فیل دی جا رہی ہے مسلم لیگ نون کی طرف سے، اور اگر وہ سلیم صافی صاحب اور دیگر جو صحافی بات کر رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کا کھیل تمام ختم ہوا ہے، تو پھر یہ ہوگا کہ ظاہر ہے 1-2 مہینہ تو لگے گا. دسمبر ختم ہو رہا ہے، اور جنوری اور فروری تو 2 مہینے لگیں گے. تو پھر مارچ تک نواز شریف صاحب کا، مارچ اپریل تک ان کی آمد متوقع ہوگی. تو اگر وہ مارچ تک بھی آتے ہیں یا اپریل میں آتے ہیں تو ان کا استقبال کتنا بڑا ہوگا. 2007 اس سے پہلے
یعنی جب پہنچے تھے پاکستان نومبر میں، اکتوبر میں بی بی شہید آئی تھی، نومبر میں میاں صاحب آئے تھے، اس سے پہلے ستمبر میں نواز شریف صاحب نے ٹرائی کیا تھا، اسلام آباد لینڈ کیا تھا اور وہاں سے ان کو اسی طرح جہاز میں واپس بھیج دیا گیا تھا واپس۔ اس کے بعد جب بی بی شہید آئیں تو پھر میاں نواز شریف صاحب نے جو سعودی عرب اور دوسرے لوگوں کو کہا کہ جی اب وہ تو چلی گئی ہیں، تو اب میری جو مخالف ہیں سیاسی وہ وہاں پہنچ گئی ہیں، تو اگر میں نہیں ہوں گا تو وہ میدان خالی ہوگا، تو انہوں نے تو اپنا میری تو اسپیس ختم ہو جائے گی پاکستان میں سیاست کی۔ تو پھر میاں نواز شریف صاحب کو بھی اجازت ملی اور وہ آ گئے نومبر میں، یعنی بی بی شہید کے ایک مہینے تقریباً ایک مہینے کے بعد 18 اکتوبر کو بی بی شہید آئی تھی۔ میاں صاحب لاہور پہنچے تھے تو میں خود موجود تھا، تو چند ہزار لوگ ان کے استقبال کو پہنچے تھے، 10,000 کے اندر ہوں گے، زیادہ نہیں تھے۔ اور اس سے پہلے بی بی شہید کا استقبال، لیکن اس کے پیچھے یہ تھا کہ بی بی شہید نے تو بہت لمبی تیاری کی تھی، میاں صاحب تیاری نہیں کر سکے تھے، ان کو پہلے بھی آئے تیاری نہیں تھی، بعد میں بھی جو آئے تو وہ ان کی جماعت بھی تیار نہیں تھی۔ اور مسلم لیگ نون جب مشرف کے زمانے، اس عمران خان کے زمانے میں گرفتاری دینے جب میاں صاحب آ رہے تھے تو ہزاروں کی تعداد میں لوگ تھے، لیکن وہ بھٹک گئے تھے لاہور میں، شہباز شریف صاحب کی قیادت میں ایئرپورٹ نہیں پہنچ سکے تھے۔ تو خیر، تو وہ میاں صاحب کا اتنا استقبال نہیں ہوا تھا، اور میاں صاحب وہاں سے ایئرپورٹ سے لے کے ہوتے ہوئے مختلف مقامات پہ ان کا استقبال، چھوٹے چھوٹے استقبال، بڑے بڑے استقبالات ہوئے تھے، لیکن بی بی شہید کے کمپیئر میں کر رہا ہوں اس موازنے میں، اس طرح کا ان کا استقبال کوئی بہت بڑا نہیں ہوا تھا۔ لیکن اب اگر وہ آئیں گے تو کتنا بڑا استقبال ہوگا، تیاری کی جا رہی ہے، اندر خاطی خبر ہے کہ تیاری کی جا رہی ہے۔ میاں نواز شریف صاحب نے کچھ عرصہ پہلے یونین کونسل سے تک کی کمیٹیاں بنانے اور نام لوگوں کے مانگے تھے، تو وہ بلدیاتی انتخابات، عام انتخابات، کسی بھی قسم کی تحریک یعنی لانگ مارچ جو آخری مرحلہ ہوگا، یعنی جو آخر میں بالکل آخری جس کی آپشن ہوگا، تو اس سے پہلے جو چیزیں ہیں وہ بلدیاتی انتخابات ہیں، میاں صاحب کا اپنا آنا ہے اور پھر تحریک، تو اس کے لیے میاں صاحب نے جو نام مانگے تھے تو اب ان کو ایکٹیو کیا جا رہا ہے۔ اور خبر یہ ہے کہ جی لوگوں کو کہا گیا ہے کہ جی آپ بلدیاتی انتخابات کی اور میاں صاحب کے استقبال کی تیاری ایک ساتھ کر لیں اور تیز کر لیں۔ میاں صاحب نے کچھ دنوں کے نوٹس پر آنا ہے، عمران خان صاحب جائیں گے تو پھر انہوں نے تاریخ دے دینی ہے کہ جی میں اب آ رہا ہوں، تو کچھ دنوں کے نوٹس پہ جانا ہے، تو پھر پورا لاہور سڑکوں پہ ہو، لاہور کی کوئی گلی، کوئی روڈ جو ہے وہ خالی نہیں ہونا چاہیے، ہر جگہ لوگ ہیں، ہر جگہ سر ہی سر ہوں، یہ تیاری کی جا رہی ہے۔ اور دوسری چیز جو میاں نواز شریف صاحب اس بار جب آئیں گے، انتخابات ہوں گے، تو کیا ان کو اسی طرح جو 2018 میں مینڈیٹ ملا تھا، 2013 میں معذرت 2013 میں مینڈیٹ ملا تھا اور 1997 میں 2/3 ملا تھا نا، تو کیا اتنا مینڈیٹ ملے گا؟ یہ سب سے بڑا سوال ہے۔ اور اگر اس سے کم مینڈیٹ ملتا ہے تو کیا نواز شریف صاحب پھر مرکز میں اقتدار لیں گے یا مرکز میں کولیشن گورنمنٹ بنا کے خود کو اس کے پیچھے رہیں گے اور پنجاب لیں گے؟ یہ سب سے بڑا سوال ہے۔ 2008 میں پیپلز پارٹی کیونکہ سینئر پارٹنر تھی، زیادہ ان کے پاس ووٹ تھے، تو مرکز میں پیپلز پارٹی نے حکومت بنائی تھی، پنجاب میں نون لیگ نے بنائی تھی، کولیشن گورنمنٹ تھی دونوں، لیکن تب حالات کی وجہ سے مسلم لیگ نون اقتدار سے نکل گئی تھی۔ ان کو پتہ تھا کہ اگر اس میں رہے تو جتنا بدنامی پیپلز پارٹی کے حصے میں آئے گی اتنی ہمارے حصے میں آئے گی۔ جس طرح اب عمران خان صاحب کی بدنامی سے اپنا مسلم لیگ قائد اعظم اور MQM اور BAP جان نہیں چھڑا سکتے نا، وہ اس میں حصہ ہیں برابر کا، تو اسی طرح میاں صاحب بھانپ گئے تھے کہ یار یہ پاکستان کا جو حال ہوا ہے، تو ابھی اگر ہم نے مرکز میں اقتدار میں رہے تو پھر ہمیں بھی یہ بوجھ اٹھانے پڑیں گے، تو وہ سائڈ پہ ہو گئے تھے اور حکومت گرائی بھی نہیں تھی، یہ بھی تھا، حکومت کو گرنے بھی نہیں دیا تھا، حکومت چلنے دی تھی۔ تو کیا اب اگر اس طرح کی پوزیشن ہوتی ہے تو کیا کریں گے میاں صاحب؟ تو پھر یہ کریں گے۔ اور دوسری سب سے امپورٹنٹ چیز کہ ان کی اپنی اہلیت تب تک ہو جاتی ہے کہ نہیں، وہ بھی معاملہ سپریم کورٹ میں ہفتے 10 دنوں میں چلا جائے گا، میاں صاحب کی اہلیت بحال کرنے کے لیے سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن نے جو بیڑا اٹھایا ہوا ہے احسن بھون صاحب نے، تو وہ بھی چلا جائے گا، تو وہاں سے بھی کچھ نہ کچھ نکل آئے گا۔ لیکن اگر نہیں نکلتا، میاں صاحب خود یا ان کی بیٹی مریم نواز صاحبہ اہل نہیں ہوتی، اور اس صورت میں ان کو کسی کولیشن گورنمنٹ میں جانا پڑتا ہے، تو کیا وہ کولیشن گورنمنٹ میں جائیں گے؟ تو مجھے نہیں لگ رہا کولیشن گورنمنٹ میں جائیں گے۔ پھر وہ پنجاب لینا پریفر کریں گے کہ جی پنجاب ہمیں دے دیں، پنجاب میں ہم حکومت بنا لیتے ہیں، مرکز میں ان سے نمبر 2 پر ووٹ لینے والی جماعت بھی اگر پیپلز پارٹی آتی ہے تو مسلم لیگ نون یہ مرکز میں ان کے حوالے کرے گی، اگر ان کے پاس ایبسولوٹ میجورٹی نہیں ہوتی تو یہ ساری صورتحال ہے بن رہی پاکستان کا سیاسی جو منظرنامہ ہے۔ لیکن یہ ساری ظاہر چیزیں ابھی اندازے ہیں، ماضی کو سامنے رکھ کر بات ہو رہی ہے، لیکن ابھی تو صرف یہ ہے کہ عمران خان صاحب کب تک ٹکتے ہیں۔ اگر زیادہ دیر نہیں ٹکیں گے تو اس کے بعد جو سینیریو میں نے بتایا، ظاہر ہے پھر معاملات اس طرف جائیں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔